लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस क्वेश्चन एंड आंसर्स की लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रीम बहुत खूबी चल रही है और उम्मीद करते हैं आप भाई बहनों को किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल रहे हैं। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस प्रोग्राम को अटेंड करते रहें और अपने मसाइल का हल जानते रहें। आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह होंगे और शेख मोहतरम इंशाल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी में आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताखिर स्ट्रीम का आगाज करते हैं, शेख मोहतरम को ऐड करते हैं और इंशाल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए। बारकल्लाह। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा तरीका यही है कि हम हमारी लिंक जो है हमने कमेंट में पेश कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये फेसबुक की लिंक है, इसके अलावा यूट्यूब की भी हमारी लिंक है, लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और इंशाल्लाह शेख मोहतरम से किताब व सुन्नत सवालात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको किताब व सुन्नत की रोशनी में जवाब दिए जाएंगे। तो आइए बिला ताखिर हम लोग आगाज़ करते हैं और जो गेस्ट हमारे साथ हैं एक तरतीब उनको ऐड करना शुरू करते हैं। आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है जावेद मकानदार। मैंने आपको ऐड किया है जावेद भाई, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख और खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शेख साहब, मेरा एक सवाल था कि हमारे इलाके में हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा है मुझे कि एक औरत, शादीशुदा औरत एक गैर आदमी के साथ, बच्चे भी हैं ऑलरेडी उसके, तो दूसरे आदमी के साथ चली गई वो, फिर चंद दिन के बाद सब अपना माल बिल सामने वाला उससे लूट लिया हो, फिर वो वापसी की तलब कर रही है मगर घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसके बारे में शरीयत में मसला क्या है? आखिर में बात इनकी नहीं सुन सका शेख, आखिर में क्या कहा? भाई ने आखिर में ये बात कही शेख, वो जो गैर मर्द के साथ वो औरत जो चली गई थी तो वो अब वापस आना चाहती है लेकिन घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो पूछना चाह रहे थे कि शरीयत इस मामले में क्या रहनुमाई करती है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये बहुत घिनौना जुर्म है जिसका जिक्र आपने सवाल के अंदर किया है। औरत चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, किसी अजनबी मर्द के साथ अगर इस तरह ताल्लुक़ बनाती है, चली जाती है, तो हमारी शरीयत में बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत घिनौना जुर्म है। बल्कि अगर लोगों के उनके दरमियान ताल्लुक़ात कायम होते हैं तो आप कह सकते हैं कि सज़ा के एतबार से, दुनियावी सज़ा के एतबार से ये सबसे बड़ा जुर्म है। कोई जुर्म आप ऐसा नहीं पाएंगे जिसकी सज़ा इतनी भयानक दिया हो हमारी शरीयत में, दुनिया के अंदर। तो ये बहुत घिनौना जुर्म है। अब अगर कोई शादीशुदा औरत किसी अजनबी मर्द के साथ भाग जाती है तो उस मर्द के सामने दो ऑप्शन है, उसके शौहर के सामने। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो उस औरत को छोड़ सकता है, उसे तलाक दे सकता है, उसे मुकम्मल तौर से इख्तियार है कि उस औरत को तलाक दे दे। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि अगर वो औरत सच्चे दिल से तौबा करती है तो उस औरत को दोबारा वो अपने पास रख सकता है। लेकिन अगर वो तौबा करती है और वो रखना चाहता है तो सबसे पहले इस्तिब्राए रहीम वाजिब है। इस्तिब्राए रहीम का मतलब कि वो उस अजनबी आदमी के साथ अगर रही है कुछ दिनों तक तो एक माहवारी तक वो इंतजार करेगी, फिर उसके बाद ही अपने शौहर के पास वो वापस आएगी। और ये बात आप ठीक से याद रखें कि उसका अपने शौहर के पास आना उसी वक्त जायज होगा जब सच्चे दिल से वो तौबा कर ले, और उसके बाद भी उसके शौहर को इख्तियार होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी शरीयत कहती है कि नहीं उस औरत को लाओ और रखो। उस शौहर को मुकम्मल इख्तियार है, वो चाहे तो रखे चाहे तो तलाक दे दे।
لیکن اگر رکھنا بھی چاہتا ہے تو سب سے پہلے سچی توبہ شرط ہے، دوسرے نمبر پر استبراء رحم شرط ہے، اس کے بعد وہ رکھ سکتا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان جو نکاح ہے وہ نکاح ختم نہیں ہوگا، کسی عورت کا کسی کے ساتھ بھاگ جانے سے وہ جو نکاح ہے وہ نکاح ختم نہیں ہوگا، وہ نکاح باقی رہے گا۔ اگر اسے رکھنا چاہتا ہے توبہ کے بعد اور استبراء رحم کے بعد تو نئے سرے سے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب وہاں پہ اس آدمی کے ساتھ کیا سچویشن ہے، کیا رکھ سکتا ہے کہ نہیں، کیا وہ عورت حقیقت میں شرمندہ ہے، توبہ کرنا چاہتی ہے یا نہیں، یہ ساری سچویشن دیکھ کر کے جو جواب میں نے دیا ہے اس کی روشنی میں اس پر عمل کریں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ جی جاوید بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اور ایک سوال، چھوٹا سوال شیخ صاحب، کہ اجتماعی جو دعا مانگتے ہیں فرض نماز کے بعد تو اس کو تو بدعت قرار دیتے ہیں، کیا انفرادی بھی ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بھی بدعت ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر دعا مانگنے کی ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے۔ جب ہم نماز کے اندر ہوں تو سجدے کی حالت میں دعا مانگیں کثرت کے ساتھ، اسی طرح سے جب آخری تشہد میں بیٹھیں تو تشہد کے اذکار پڑھنے کے بعد کثرت کے ساتھ دعا مانگیں تشہد میں۔ باقی سلام پھیرنے کے بعد کا جو مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو قول کے ذریعہ سے، نہ تو فعل کے ذریعہ سے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے۔ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے فرض نماز کے بعد وہ ذکر و اذکار ہیں، تو فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار کریں گے، وہ ذکر و اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں۔ ان اذکار کے اندر بعض اذکار ایسے ہیں جن کے اندر دعائیہ کلمات بھی ہیں لیکن وہ مستقل طور سے دعا نہیں ہے، وہ دعائیں ان اذکار کے اندر ضمناً وہ دعائیں آئی ہیں ورنہ اصلاً وہ اذکار ہیں۔ لہٰذا جو چیز سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا، نہ کہ دعا مانگنا۔ اب اگر کوئی انسان فرض نماز کے بعد دعا مانگتا ہے اس بات کی تخصیص کرتے ہوئے کہ میں نے فرض نماز پڑھا ہے، اب اس وجہ سے میں دعا مانگ رہا ہوں، یعنی اس دعا کا تعلق اس فرض نماز سے ہے، فرض نماز کے بعد کے خاص وقت سے اس کا تعلق ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دعا مانگنے کی کبھی بھی اجازت ہے، انسان کبھی بھی دعا مانگ سکتا ہے بشرطے کہ وقت کی تخصیص نہ کرے۔ اگر وقت کی تخصیص کے لیے دلیل نہیں ہے تو وقت کی تخصیص نہ کرے۔ جن اوقات کو خاص کیا گیا ہے دعا مانگنے کے لیے ٹھیک ہے، ان میں تخصیص کے ساتھ دعا کرے گا، جیسے اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا یہ خاص وقت ہے، سجدے میں دعا کرنا یہ خاص وقت ہے، تشہد میں دعا کرنا یہ خاص وقت ہے، رات کے آخری تہائی پہر میں دعا کرنا یہ خاص وقت ہے۔ کئی سارے اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیے ہیں دعا کے لیے کہ اس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جن اوقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے دعا کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے، ان اوقات کے علاوہ کسی وقت کو دعا کے لیے خاص کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی بغیر تخصیص کے آپ جب چاہیں تب دعا کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی فرض نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا ہے، اس کا دعا کرنے کو جی چاہا، اس کی کوئی حاجت ہے جو وہ مانگنا چاہتا ہے، دعا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ ابھی فرض نماز کے بعد کا وقت ہے اس لیے میں دعا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس کو ایک عام وقت کی طرح سے دعا کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس لیے کر رہا ہے کہ میں نے فرض نماز پڑھا ہے اور فرض نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے، تب یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ ایک اور ایک چھوٹا سا سوال پوچھ سکتا ہوں کیا؟ نہیں جاوید بھائی، انشاءاللہ کل لے لیجیے آج کے دو سوال آپ کے۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ۔ چلیے آئیے ہم لوگ اگلے گیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے گیسٹ ہیں صلاح الدین انصاری۔ فرمائے صلاح الدین بھائی۔ جی صلاح الدین صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جلدی سے آپ اپنا ساؤنڈ۔ اور ٹھیک ہے، اس کے بعد میں دوسرے محمد ساجد۔ جی ساجد بھائی، میں نے آپ کو ایڈ کیا، آپ کو آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں جلدی سے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شیخ میرا سوال یہ تھا کہ ایک لڑکا ہے ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو جی ان کے پتا جو ہے ان کے زمین جائیداد ہے تھوڑا بہت، زیادہ نہیں ہے، جی مڈل کلاس فیملی ہے، تو کیا مطلب کہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتا ہے گھر بنانے کے لیے، کہ ان کے والد جو اتنا افورڈ نہیں کرتے کہ وہ گھر بنا کے دے سکے، اور ان کی سیلری لگ بھگ مطلب 16-17 ہزار روپیہ مہینے کا انکم ہے؟ جی جی شیخ کیا کہا بھائی نے؟ مکمل سوال نہیں سمجھ بھائی سکا کا میں۔ سوال یہ ہے شیخ کہ کیا کوئی شخص اپنا گھر بنانے کے لیے، ان کے پاس گھر وغیرہ نہیں ہے، تو کیا وہ صدقہ اور زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتا ہے؟ ان کے والد صاحب یا وہ خود جو ہے گھر بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا پیسہ لینا فقیر اور مسکین کے لیے جائز ہے۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان مصارف میں سے فقراء اور مساکین ہیں۔ فقیر اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اور مسکین وہ انسان ہے جس کی کمائی اتنی نہیں ہے جتنے سے اس کا گزارا ہو سکے۔ اگر اس کی کمائی سال بھر کی اتنی نہیں ہے جتنے سے سال بھر اس کا گزارا ہو سکے، تو وہ یا تو فقیر ہے یا تو مسکین ہے۔ ایسا آدمی زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے۔ اب آپ نے گھر بنانے کی بات کیا، ظاہر ہے گھر بنانے میں اتنا زیادہ خرچہ آتا ہے جو کہ سال بھر کے خرچے سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ انسان صرف سال بھر کا اپنا خرچہ لے سکتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں۔ تو اگر وہ انسان اتنا لیتا ہے زکوٰۃ کی رقم جتنا ایک آدمی کا سال بھر کا متوسط اس کا نان و نفقہ، اس کی بنیادی ضرورت میں جتنا اس کا خرچہ ہے، تو اتنا لے سکتا ہے۔ باقی جیسے کسی کے پاس مان لیجئے ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، پرانا گھر ہے، متواضع سا گھر ہے، تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ جو ہے شاندار عمارت میں، شاندار بلڈنگ میں رہے، یہ اس کی بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے گھر بنانے کے لیے وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں لے سکتا ہے۔ ہاں کوئی مان لیجئے سڑک پہ ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں گھر، کہاں رہے گا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کا، ایسی صورت میں وہ ایک متواضع سا گھر بنانے کے لیے، گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، متواضع سا گھر بنانے کے لیے وہ آدمی اتنی رقم لے سکتا ہے جتنے سے وہ رہنے بھر کا بنا سکے، یا اگر وہ چاہے، اگر وہ کرائے پر رہنا چاہتا ہے تو اس کا جو گھر کا کرایہ ہے جتنا آتا ہے وہ کرایہ لے سکتا ہے۔ باقی بلڈنگ بنانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شکریہ جی۔ محمد ساجد بھائی جی شیخ واضح، اور ایک سوال ہے پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھ لیجیے۔ شیخ میرے یہاں پہ 2 بلی کے چوزے رہتے ہیں، تو ان کو کھانا وانا بھی دیتا ہوں کبھی کبھی، لیکن کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے تو پیر سے تھوڑا ڈھکیل دیتا ہوں، مطلب چلتا پھرتا رہتا ہوں تو پیر میں مطلب بار بار آ کے ٹکراتے رہتا ہے، تو اس میں گناہ تو نہیں ہوگا؟ مطلب جان بوجھ کر کے نہیں کرتا ہوں، کبھی کبھی بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، مطلب اریٹیٹ ہو جاتا ہوں تب، مطلب ایسے زیادہ زور سے دیکھیے، نہیں، جانوروں پر ظلم نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، ظلم نہیں کرنا ہے۔ پاؤں سے دھکیل دینا یہ زیادتی نہیں ہے، اس کو میرے خیال سے اس کو ظلم نہیں کہیں گے۔ جیسے بلی کا بچہ شرارت کر رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، گھر میں کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو ناگوار ہے، تو پاؤں سے دھکا دے دینا اس کو، یہ اس کے ساتھ زیادتی یا ظلم نہیں ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی شیخ واضح، بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، بہت بہت شکریہ۔ آئیے اگلے گیسٹ، ہمارے اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں۔ اگلے گیسٹ ہے عبداللہ۔ جی عبداللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ، فرمائیں عبداللہ بھائی، کیا سوال ہے آپ آواز کا؟ آ رہی ہے ہماری کلیئرلی؟ آ رہی ہے آپ کی آواز کلیئر ہے، فرمائیں۔ ہاں شیخ صاحب، وہ کل کی بات ہمیں کنٹینیو کرنی تھی جس میں حدیث وسیلہ پر، جی اس میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کا میں واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے ایک شخص کو یہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے والی سکھائی تھی، اور پھر انہوں نے بھی اس طرح سے دعا کی اور ان کا بھی کام جو ہے آسان ہو گیا۔ ان کو حضرت عثمان سے ملنا تھا تو وہ مل نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے شکایت کی تھی حضرت عثمان بن حنیف سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ دعا نبی نے نابینا شخص کو سکھائی تھی تو اس کی بینائی واپس آ گئی تھی، تو آپ بھی یہ دعا کریے۔ اور پھر انہوں نے وہ دعا کی اور اس کے بعد جو ہے ان کا بھی کام آسان ہو گیا۔
تو یہ حدیث کے بارے میں کیا رائے ہے, یعنی اس کی کیا تحقیق وہ ہے؟ کہاں ہے, وہ روایت کہاں ہے؟ کہاں کی روایت ہے وہ؟ یہ امام یعقوب بن سفیان, ان کی کتاب المشیخۃ یعقوب, یہ امام احمد کے شاگرد ہیں, ان کی کتاب میں ہے. اگر ممکن ہو تو میں آپ کو یہ روایت چیٹ میں بھیج سکتا ہوں سند کے ساتھ. جی 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 بھیج دیکھیے دیجیے ذرا. کیا نام, ایک ایک سیکنڈ, مشیخۃ یعقوب, کیا بتایا انہوں نے کتاب کا نام؟ جی وہ بھیج رہے ہیں. نام کیا بتایا تھا آپ نے کتاب کا؟ جی انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کمنٹ میں کچھ بھائی پوچھ رہے ہیں, مجھے بھی سوال کرنا ہے. انشاءاللہ دیکھیے جب تک کرنے ترتیب آپ کو جیسے ہی آپ کا نمبر آئے گا انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا, تو آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. جی ہاں, اگر آپ کو اگر آپ کو پرسنل میں کوشچن کرنا ہے تو آپ پرائیویٹ چیٹ میں میسج بھیج سکتے ہیں, یا آپ جو ہے ہمیں ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. شیخ یہ جی دیکھیے, یہ کتاب جو بھائی نے بتایا مشیخۃ یعقوب, یہ کتاب تو میرے سامنے موجود ہے, فسوی کی کتاب ہے. جی لیکن وہ اگر الفاظ جو بتا رہے ہیں وہ الفاظ اگر تھوڑا آپ مجھے بتائیں گے تو میں اس میں سرچ کر سکتا ہوں. روایت نمبر 113 چیک, روایت نمبر میں 113. پڑھتا ہوں روایت پڑھتا ہوں. ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان في حاجته فكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف فشكى ذلك اليه فقال له عثمان بن حنيف انت ميذأة فتوضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم إني أسألك أتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي حاجتي. وہی پوری روایت ہے شیخ. اس کے بعد دیکھیے, ہاں یہ روایت لمبی سی ہے, میرے سامنے ہے, لیکن دیکھیے شیخ, ایک تو پہلی وہ روایت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نابینا شخص آیا تھا, اس روایت پر تو ابھی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی جس روایت کی بات بھائی کر رہے ہیں اس روایت میں ایسا نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اس طریقے سے دعا کیا, بلکہ اس روایت کے اندر بھی اسی واقعے کو بیان کیا گیا ہے. عثمان ابن حنیف جو کہ راوی ہیں اس حدیث کے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس اندھے آدمی کا واقعہ ہے, وہی یہاں پر بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس آدمی کی بینائی واپس آ گئی. وہ واقعہ بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کی بینائی واپس آ گئی. تو یہاں پر پہلی بات, جی ہاں ایک منٹ اللہ بھائی شیخ کی بات ہو جانے دیجیے پھر میں بولتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. تو جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اسی واقعے کو یہ عثمان ابن حنیف بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فواللہ ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط. جی جی بھائی, کیا آپ کا کہنا ہے, کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ جو اسٹارٹنگ سے روایت کی جو الفاظ ہے نا کہ ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان في حاجته فكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف فشكى ذلك اليه. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے پاس جب وہ ملنے آیا, حضرت عثمان نہیں مل رہے تھے اس سے, تو اور اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو رہے تھے, اس کی ضرورت کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے, تو پھر وہ عثمان ابن حنیف کے پاس گیا, ان سے شکایت کی, تو انہوں نے پھر اس کو نصیحت کی, ان کو اس کو بتایا کہ اس طرح سے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا, اللہ شخص, اور جو ہے بالکل ہاں روایت کے شروع میں اس بات کا ذکر ہے, بالکل. لیکن دیکھیے شیخ, پہلی بات تو یہ روایت تحقیق طلب ہے کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں. جہاں تک پہلی روایت کی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے, وہ روایت تو صحیح ہے, شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اپنی کتاب میں اس سے استدلال بھی کیا ہے, جو توسل کے بارے میں ان کی کتاب ہے. اس روایت کا شیخ نے ذکر نہیں کیا ہے. تو یہ روایت پہلی بات تو تحقیق طلب ہے, اور غالب گمان یہ ہے, واللہ عالم, میں بھی حکم نہیں لگا رہا ہوں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے, کیونکہ شیخ البانی جب اس مسئلے کی تحقیق کر رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر, تو وہاں پر انہوں نے سارے شبہات کا ذکر کیا ہے.
اس مسئلے سے متعلق جن شبہات کا لوگوں نے جو شبہات اٹھائے ہیں ان کا جواب شیخ البانی نے دیا ہے ان روایتوں کو ذکر کر کے. اس روایت کا کوئی تذکرہ شیخ نے نہیں کیا ہے, تو بظاہر واللہ عالم بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہوگی, واللہ عالم بالصواب. لہٰذا اس وقت ہم فی الحال صرف اسی روایت پر اعتماد کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت ہے, جو ثابت ہے. اور اس روایت کے اندر جیسا کہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ سے توسل کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے. اگر اس پوری روایت کو آپ دیکھیں گے, پورے واقعے کو دیکھیں گے, تو وہ حدیث ان لوگوں کے خلاف ہے, ان لوگوں کے حق میں نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے توسل کے قائل ہیں. اس میں میں چند ایک باتیں ذکر کروں گا کیونکہ کل بات ادھوری رہ گئی تھی, اور باقی یہ جو ابھی آج جس روایت کی بات ہو رہی ہے اس روایت کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ امکان یہ ہے واللہ عالم کی یہ روایت یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. جو مرفوع روایت ہے اس کے اندر واقعہ کیا ہے کہ وہ نابینا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور طلب کیا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہو تو میں آپ کے لیے دعا کر دوں, اور اگر آپ چاہو تو صبر کرو, اور صبر کرو گے تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو آپشن دیا. صحابی نے پہلا آپشن اختیار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا ہی کر دیجئے. تو اب آپ یہاں پر یہ غور کیجئے, پہلی بات تو یہ کہ وہ شخص اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس آدمی کو وسیلہ طلب کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بغیر آپ کی ذات سے وسیلہ طلب کر سکتا تھا, بلکہ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے آیا. یہ پہلی بات. دوسری بات, اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرے اور وعدہ پورا نہ کرے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا اس کا مطلب آپ نے ان کے لیے دعا ضرور کیا. تو پہلی بات تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے سے وسیلہ ہو گیا. دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اس شخص کو وسیلے کی جو دوسری قسم ہے اسے بھی سکھایا. اس شخص کو کہا کہ وضو کرو اچھے سے اور نماز پڑھو, نماز پڑھنے کے بعد دعا کرو. اور ہم نے کل یہ ذکر کیا تھا کہ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا یہ وسیلہ کی شرعی قسم ہے, یہ جائز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ وسیلے کی دوسری قسم کی طرف بھی اس شخص کی رہنمائی کی کہ نماز پڑھو اور دعا کرو. دوسری بات یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے وعدہ کیا تھا دعا کرنے کے لیے تو ضرور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بتا رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میں نے اپنے نبی سے جس دعا کا مطالبہ کیا تھا اور نبی نے میرے حق میں جو دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ تو اس دعا کو قبول فرما. کیونکہ حدیث کے آخر میں الفاظ کیا ہیں؟ اللہم فشفعہ فیہ وشفعنی فیہ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما, کیونکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دعا کا وعدہ کیا ہے اور اسی دعا کی قبولیت کے لیے وہ شخص دعا کر رہا ہے. تو لہٰذا اس شخص نے جو دعا کیا اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے جو دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما, نبی کے ذریعہ جو میں نے دعا کروایا ہے اسے قبول فرما. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جو کہا کہ اللہم واتوجہ الیک بنبیک, یہاں پر جو مضاف ہے وہ مضاف محذوف ہے. مضاف کیا ہے؟ اتوجہ الیک بدعائے نبیک. اور یہ عربی کے اندر یہ اسلوب موجود ہے, قرآن کے اندر موجود ہے. جیسے قرآن کے اندر ہے واسأل القریہ, واسأل القریہ, یہاں پر مراد ہے واسأل اہل القریہ. تو اس حدیث کے اندر اتوجہ الیک بنبیک کا مطلب ہے اتوجہ الیک بدعائے نبیک. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کا مطالبہ کیا اور نبی نے وعدہ کیا. ظاہر ہے نبی نے دعا کیا بھی, جب وعدہ کیا تو دعا کیا. اب اسی دعا کے بارے میں وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی سے
جس دعا کی سفارش کی ہے اللہ تعالیٰ تو اس دعا کو قبول فرما. تو یہاں پر یہ مقصود ہے. تو خلاصہ یہ کہ اس حدیث کے اندر وسیلے کی دو اقسام کا ذکر ہے. ایک تو کسی صالح نیک اور صالح شخص کے دعا کا وسیلہ اختیار کرنا, دوسرا اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ اختیار کرنا, اور یہ دونوں قسمیں یہاں پر موجود ہیں. آخری بات یہ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ کے ذریعہ وسیلہ طلب کرنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ضرور ایسا کرتے. کہیں پر کسی بھی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے, لہٰذا یہ حدیث ان کے خلاف ہے نہ کہ ان کے حق میں ہے. باقی بھائی نے جو اس واقعے کا ذکر کیا جس میں کہ عثمان ابن حنیف نے بعد میں بھی کسی شخص کو انہی الفاظ میں دعا سکھایا, تو اس روایت کی تحقیق کی ضرورت ہے. غالب گمان یہ ہے واللہ عالم, ہم اس کی تحقیق کریں گے کہ وہ حدیث صحیح وہ واقعہ صحیح نہیں ہے, اس کی سند صحیح نہیں ہے. شیخ البانی نے تمام اشکالات کا جواب دیا ہے اور اس کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہے میرے علم کی حد تک. شیخ صاحب ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو روایت یعنی مرفوعاً موجود ہے حضرت عثمان بن حنیف سے ہی وہ مروی ہے, اور اس روایت میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی واقعہ سنا کر اس شخص کو دلیل بنائی ہے کہ نبی نے اس طرح اس نابینا شخص کو پڑھایا تھا, لہذا آپ بھی پڑھے اس طرح. تو اسی واقعے کو دلیل بنا کر جو ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے یہاں بھی اس کو دلیل بنا کر ہی جو ہے اس شخص کو یہ دعا کرنے کہا ہے. اور جہاں تک یعنی یہ روایت کی بات ہے تو اس کی سند یعنی بالکل صحیح ہے, اس میں سب راوی جو ہے وہ بالکل ثقہ راوی ہے شیخ صاحب, اور بخاری مسلم کے راوی ہے اس میں بھی. لیکن ایک اور بات میں اس میں شیخ صاحب ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. یہی روایت جو مرفوعاً روایت ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لائے ہے, جو ان کی کتاب ہے وسیلے پر قاعدہ فی توسل, اس طرح توسل والوسیلہ. جی یہ عبداللہ بھائی آپ کی آواز بند ہو بات کمپلیٹ. عبداللہ بھائی آواز شاید سے کٹ گئی ان کی. عبداللہ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ابھی. عبداللہ بھائی آپ جی ابھی آ رہی ہے. ہاں شیخ صاحب میں کہہ رہا تھا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو وسیلے پر ان کی کتاب ہے اس میں ایک روایت ذکر کی ہے, اسی روایت کو عثمان بن حنیف کی جو مرفوعاً ہے, جس میں یہ قصہ نہیں ہے, یہ جو آگے والا قصہ میں نے آپ کو سنایا ہے وہ نہیں ہے. اس میں وہ کہتے ہیں وقد روی ابی بکر ابن ابی خیثمہ فی تاریخہ ہی پھر کٹ گیا شکن کا وائس شاید پرابلم ہے. عبداللہ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہم لوگوں کو. ابھی آ رہی ہے شیخ صاحب؟ ہاں اب آ رہی ہے. ہاں شیخ صاحب ابھی آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. بولیے تھوڑا سا جلدی سے شارٹ میں مکمل کر دیجیے. نہیں بھائی پھر سے چلی گئی آواز آپ کی. نہیں آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. ایک سیکنڈ رک سکتے خالی, میں ایئر فون پہن لیتا ہوں, شاید میرے موبائل میں کچھ. بول دیجیے آگے جاتی آواز ابھی آ رہی ہے. جلدی سے بول کے آپ شارٹ میں بول دیجیے ایک دم. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے ابن خیثمہ کی کتاب سے صحیح سند یہی روایت کو. اس میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو اسی طرح سے دعا کیا کرو. اس میں یہ الفاظ موجود ہے, جب بھی آپ کو حاجت آئے تو اسی طرح سے دعا کیا کرو. شیخ ابن تیمیہ کی عبارت دیکھنی پڑے گی. میں آپ یہ جو توسل کے جو اقسام میں نے ذکر کیے ہیں, تینوں اقسام, یہ اقسام شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیے ہیں. جی شیخ صاحب میں جانتا ہوں. اگر دیکھیے اگر کہیں پر اس طرح کی دعا کا ذکر ہے تو اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلب کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہم طلب کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور دیگر احادیث کے اندر بھی ہے جن میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب کرتے ہیں, اور وہ شفاعت قیامت کے دن ہوگی. اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا ان کی جاہ سے وسیلہ اختیار کرنا نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلب کرنا. تو ایک منٹ آپ مجھے ٹائم دیں. دیکھیے یہ جو واقعہ آپ نے ابھی ذکر کیا, مشیخت یعقوب والا واقعہ, یہ پوری روایت میں نے ابھی پڑھا شیخ ارشد. جی شیخ.
पूरी रिवायत मैंने पढ़ा, उस रिवायत के अंदर उस्मान इब्न हुनैफ ये पूरा वाकया बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाकया हुआ उस नाबीना शख्स के साथ, उस वाकये को दोहरा रहे हैं इस रिवायत के अंदर। आप मुझे कोई ऐसी कहां पर उन्होंने कहा कि ये दुआ आप भी करो, कहां पर है इस रिवायत के अंदर? शुरू में कहा है शेख साहब, रिवायत के शुरू में कहा है, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु का वाकया जब सुना है। नहीं, शुरू में कहा उन्होंने इस अल्फाज के साथ दुआ करो, ये बात नहीं कही। देखिए, उन्होंने वाकया सुनाया है, हजरत उस्मान के वाकये पर। देखिए यहाँ पर है, फलक़िया उस्मान इब्न हुनैफ फशका ज़ालिका इलैहि। उस्मान इब्न हुनैफ जब मुलाकात हुई तो उन्होंने उसके पास उसकी शिकायत की। हाँ, शुरू में इस रिवायत के अंदर है, सुम्मा यतिल मस्जिद फसल्लि रकातैन सुम्मा कुल अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबी मोहम्मद नबी रहमा या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी तक़दी हाजती तज़कुर हाजतक। हाँ, शुरू में उन्होंने कहा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, पहली बात तो इस रिवायत या इस वाक़े की जो सनद है उसकी तहकीक की जरूरत है। और अगर बिलफर्ज ये बात साबित भी होती है, अगर ये बात साबित होती है तो उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का तलब करना मुराद है, ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के जरिया से दुआ करना, जैसा कि तमाम सहाबे किराम का अमल और फेल रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद। तो अगर कहीं पर कोई नस मुश्तबा है, किसी मुतशाबिहात में से है, तो मुतशाबिहात के बारे में फायदा है कि मुतशाबिह को मुहकम की तरफ लौटाएंगे। जो मुहकम रिवायतें हैं, जो मुहकम जो है नुसूस हैं, उन नुसूस से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से तवस्सुल इख्तियार नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का तलब करना इससे मुराद होगा, अगर बिलफर्ज ये रिवायत का सनद सही हो तब भी। शेख साहब, लेकिन उसमें तो अल्फाज है ना, या मोहम्मद से पुकार भी है, और उसमें वाज़े तौर पर है कि आपको वसीला बनाते अल्लाह के हुजूर में। उसमें तो नहीं इससे अल्लाह, अगर ये पहली बात तो रिवायत इस बात पर ये मबनी है कि क्या ये रिवायत सही है, क्या ये वाकया सही है। अगर ये वाकया सही होगा, उसके बाद हम दूसरे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू रिवायतें हैं उसकी रोशनी में हम इस वाकये को देखेंगे। तो पहले तो इस बात का तसब्बुत जरूरी है कि क्या इसकी सनद सही है कि नहीं। तो लिहाजा प्लीज इस वाकये की सनद का दिरासा करने दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। ठीक है, और शेख अब्दुल्ला भाई, इंशाल्लाह ये हम लोग, मैंने नोट कर लिया है आपने जो भेजा था मुझे, और इंशाल्लाह ये सनद दिरासे के बाद। हेलो, मैंने इब्न अबी खैसमा वाली भी भेजा हो आपको, वो उसमें ये अल्फाज है मरफू वाली, उसको भी मुझे भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है शेख, मैं आप तक पहुंचा देता हूँ सारी रिवायत। ओके, उसमें अल्फाज है शेख साहब, अफ़अल मिस्ल ज़ालिक। हाँ, ठीक है। ठीक है शेख साहब, तो फिर मैं कल कॉल लगाऊं? हाँ, कल आ जाइए इंशाल्लाह। ठीक है शेख साहब, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। इसके बाद अब्दुल्ला भाई का मुकम्मल हुआ, इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। हमारे अगले गेस्ट है शाहिदा। मैं आपको ऐड किया है, मैंने आप अपना सवाल कर रहा हूँ। शाहिदा, आपको आवाज आ रही है? शाहिदा, मैंने आपको ऐड किया है। ठीक है, शायद इनको आवाज़ नहीं आ रही है या इनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं आपको जो है रिमूव करके अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। जी, अगले गेस्ट है आसिफ। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेख, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। जी आ रही है, फरमाएं। शेख, मेरा सवाल ये है कि लोग इंस्टॉलमेंट पर, किस्तों पर जो चीज़ें खरीदते हैं उनमें इंटरेस्ट जाता है, क्या ये खरीद सकते हैं? किताब और सुन्नत से वजाहत करें। कुछ लोग कहते हैं खरीद सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं खरीद सकते। देखिए भाई, किस्तों पर सामान खरीदना उस वक्त जायज़ है जब एग्रीमेंट के अंदर ये शर्त ना हो कि अगर किस्त भरने में ताख़ीर हुई तो आपको जुर्माना देना होगा।
اگر ایگریمنٹ میں یہ شرط موجود ہے کہ تاخیر کی صورت میں آپ کو زیادہ رقم دینی ہوگی تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اور ہمارے یہاں عام طور سے قسطوں پر جو سامان بیچے جاتے ہیں اس میں یہ شرط ضروری طور سے موجود ہوتی ہے. تو گویا کی مارکیٹ میں جو شکل موجود ہے قسط پر سامان خریدنے اور بیچنے کی وہ شکل جائز نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی سامان خریدا ادھار میں قسط پر، تو اگر آپ نے مان لیجئے 1000 روپے میں خریدا اس کو جو کہ آپ کے اوپر ادھار ہے آپ کے ذمہ، اب مستقبل میں آپ کو 1000 ہی دینا ہے. اگر ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے 1200 1500 دینا پڑ جائے تو اس کا مطلب ٹائم کی وجہ سے آپ کے اوپر جو قرض ہے، آپ کے اوپر جو دین ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اور اسی کو سود کہا جاتا ہے، اسی کو ربا النسیہ کہا جاتا ہے کہ ٹائم کی وجہ سے قرض کو اگر بڑھا دیا جائے تو یہ ربا النسیہ ہے. تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا. تو مارکیٹ کے اندر جو قسط کی شکل موجود ہے وہ شکل جائز نہیں ہے، کیونکہ تمام شکلوں میں اس بات کی شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ٹائم سے قسطیں نہیں بھری تو آپ کو زیادہ دینا پڑے گا. تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ شرط نہ ہو تو جائز ہے. ٹھیک ہے شیخ. ٹھیک ہے جی شیخ، آصف بھائی بہت بہت جی شکریہ شکریہ. ہمارے ساتھ جوائن. آصف بھائی کے بعد میں گیسٹ کو ہم لوگ جوائن کریں گے، اور اگلے گیسٹ ہے سسٹر صوفیہ حسین. آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ بتا سکتا ہوں. سسٹر تھوڑا سا جلدی انمیوٹ کر اپنا سوال کیجیے. صوفیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو اکثر لوگ ہیں نا، کسی کے انتقال ہونے کے بعد تیجیا، 10واں 20واں 40واں اور یہ ساری جو بدعات کرتے ہیں میت کے نام سے، تو کیا یہ تمام چیزوں کا ان تک ثواب پہنچتا ہے کیا؟ دیکھیے، کسی کے انتقال کے بعد اگر اس کی جانب سے صدقہ کیا جاتا ہے تو اس کا اجر اس میت کو ملے گا. اگر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو انشاءاللہ اس دعا کا اس سے فائدہ ہوگا. لیکن جو بدعات و خرافات کیے جاتے ہیں ان کا اجر اسے کیسے ملے گا؟ اس کا تو اس بدعات کے کرنے والے کو گناہ ملے گا. اس بدعات اور خرافات پہ کسی کو اجر نہیں ملے گا، بلکہ کرنے والے پر اس کا گناہ ہوگا. تو جس عمل کا اجر میت کو پہنچتا ہے وہ عمل ہوگا جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہماری شریعت نے جس کی تعلیم دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میت کی جانب سے صدقہ کیا جائے تو اس کا اجر ملے گا میت کو. اس کی طرف سے جیسے حج اور عمرہ کیا جائے اس کا اجر اسے ملے گا. اس کے لیے دعا کیا جائے اس دعا کا اسے فائدہ ہوگا. باقی جو بدعات و خرافات اس کی جانب سے 40واں 13واں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے تو اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ جو لوگ کرتے ہیں انہیں اس کا گناہ ملے گا. جی جی سر. جی شیخ، اور اس کی دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ عام طور پر میت کے وہ 10واں 20واں 40واں تو ٹھیک ہے بدعت ہے، بٹ وہ عام دنوں پہ میت کی جو بھی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو کھلاتے ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی یہ چیز بھی بدعت میں شمار ہوگی کیا؟ ہاں بالکل. اگر اس طور سے کھلاتے ہیں کہ یہ چیز میت کو پسند تھی اس لیے بچے کو کھلا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کو پسند تھی تو جو ہے اس کا کوئی کنیکشن، اس کھلانے کا کنیکشن اس میت سے ہے، اس کو پسند تھی اس لیے ہم کھلا رہے ہیں تو گویا کہ یہ لذت کھانے کی اسے بھی مل رہی ہے. اس طرح کا کوئی عقیدہ ضرور ان لوگوں کا ہوتا ہے. ورنہ بھائی آپ جس کو کھلا رہے ہو آپ اس کی پسند دیکھو. میت کی پسند کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ جس فقیر، جس مسکین یا جس انسان کو کوئی چیز دے رہے ہو اس کی حاجت، اس کی ضرورت، اس کی پسند دیکھو. میت کی پسند کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو اگر اس عقیدے کے ساتھ کھلا رہے ہیں کہ میت کو پسند تھی اس لیے اس کا اجر زیادہ ملے گا، یا میت کو اس کا ذائقہ یا اس کی لذت کچھ محسوس ہوگی، تو یہ چیز بدعت ہے. آپ کوئی بھی چیز میت کی جانب سے صدقہ کیجئے، جس کو صدقہ کر رہے ہیں اس کی حاجت اور اس کی ضرورت دیکھیے. اور ہم بھول چوک سے اگر ان کے گھر پہ جائے اور بھول چوک سے وہی چیز کھا لے تو کیا ہمیں گناہ ہوگا کیا؟ اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ میت کے نام سے بانٹنے کے لیے یہ چیز تھی.
نہیں، اگر بھول چوک سے کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھول چوک تو کا مواخذہ نہیں ہوتا ہے اسلام میں، لیکن اگر ہمیں پتا ہو کہ میت کے سلسلے میں کوئی بدعت کی جا رہی ہے، کوئی بدعت کر کے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے، تو اس چیز کو نہ کھائیں پئیں. لیکن عمومی طور سے میت کی جانب سے صدقہ کرنا یہ جائز ہے، لیکن کسی وقت کی تخصیص کرنا اور کسی خاص کیفیت میں صدقہ کرنا، یہ جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس کی پسندیدہ چیز، تو یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. عمومی صدقہ میت کی طرف سے آپ کیجئے، اس کا اجر ملے گا میت کو. جی شیخ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی محبت میں جیسے اب ہوتا ہے نا، ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے. بھائی وہاں ہوٹل میں جا کے کھایا کرتے تھے ہمارے والد صاحب، اور ان کو پسند تھا کافی، تو کبھی کبھار محبت میں ایسی چلے گا. دیکھیے شیخ، بعض علماء نے ذکر کیا ہے، مجھے یاد آتا ہے غالباً شیخ ابن عثیمین نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق میت کی یاد سے ہے، ہر وہ یاد جو آپ کو غمگین کر دے، مہموم اور محزون کر دے، اس سے انسان کو بچنا ہے. کیونکہ ہماری شریعت میں کسی کو یاد کر کے غمگین ہونا یہ مطلوب نہیں ہے. اسی لیے بہت سارے علماء نے میت کی تصویر کو رکھنے سے، بار بار اس کو دیکھنے سے منع کیا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کی یاد تازہ ہوگی. ہماری شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ آپ بار بار غمگین ہوں. غمگین ہونے سے انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی زندگی کی بہت ساری چیزیں، اس کی عبادتیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اس کا روٹین ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور شیطان انسانوں کے اندر غم اور تکلیف اور اس طرح کے جذبات ڈالنا چاہتا ہے تاکہ انسان ڈسٹرب ہو. تو ہماری شریعت میں غمگین ہونا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ ان تمام اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھنا مطلوب ہے جس سے آپ غمگین ہوں. تو اگر ایسی جگہ پر جانے سے آپ کا غم تازہ ہو رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ عمومی طور سے جانے میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن آپ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ غم تازہ ہو، آپ کے اندر جو ہے وہ تکلیف اٹھے، تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو بچنا چاہیے اس سے. ٹھیک ہے شیخ، میں اس کے بعد اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. ہمارے اسٹریم کے اگلے گیسٹ میں محمد توصیف آپ کو ایڈ کیا گیا ہے. آپ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم شیخ. میرا ایک کوشچن، جی میرا ایک سوال تھا. میرا ایک دوست ہے جو احمدیوں میں سے ہے، مگر وہ بیٹا تبلیغی جماعت میں اس ایریا میں رہتا ہے جہاں پہ تبلیغی جماعت کے لوگ زیادہ رہتے ہیں. تو وہ اس سے کٹ کے رہتے ہیں، نہ اس سے زیادہ بولتے، نہ سلام کو اس کا جواب دیتے ہیں، اور اس کو پوری طرح سے کاٹا ہوا ہے. اس کو نہ ہی تو وہ جاب کرنے جاتا تو جاب کے لیے بھی یہ جنہوں منع کیا ہوا ہے کہ اس کو نہیں رکھنا، یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے. تو وہ تھوڑا پریشان تھا، تو میں نے کہا ایک بار میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا حل یعنی رہتا اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے محمد توصیف بھائی، اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ جی اس کو الگ تھلگ کیا ہوا ہے. وہ مطلب اس کو نہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، نہ اس کو مطلب دور ہی رکھتے ہیں. یعنی وہ تبلیغی جماعت والے ایسا کر رہے ہیں؟ سمجھا نہیں میں، اصل میں سوال آپ کا تھوڑا سا آواز میں ڈسٹربنس ہے. ایکچوئل میں کیا تھا کہ اس نے کچھ کوشچنس کیے تھے تبلیغی جماعت کے لوگوں سے کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، کچھ اس نے پوچھا ہوگا. تو وہ ان کو بات ان کی بری لگی، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا بدنامی مطلب کرتے ہیں نا کہ اس سے نہیں ملنا، اس سے دوستی نہیں رکھنا، اس طرح سے انہوں نے اس کو ایسا کر دیا. ٹھیک ہے توصیف بھائی. شیخ ایک بھائی ہے جو تبلیغی جماعت کے تھے، مطلب ان کے ساتھ انہوں نے کچھ سوالات کر لیے اپنے سینئرز کو، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کے ساتھ بات مت کرو اور اس کو الگ تھلگ رکھنا، اس سے بات نہیں کرنا، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مغموم ہے. تو آپ اس پر کچھ بتائیں ان کو. دیکھیے یہ بات معروف ہے کہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں یا یہ جو تنظیم ہے، ان کے اندر بہت سی عقائد کی خرابیاں ہیں، منہج کی خرابیاں ہیں. اہل السنہ والجماعہ کے منہج پر نہیں ہیں، چاہے وہ دعوت سے متعلق ان کا منہج ہو، عقید توحید سے متعلق ان کا منہج ہو، یہاں تک کہ فقہیات سے متعلق بھی جو ان کا منہج ہے،
وہ اہل سنہ والجماع کے منہج سے ہٹا ہوا ہے. بہت ساری خرافات، بدعات، شرکیات بھی ان کے اندر موجود ہیں. جیسے عقیدہ تصوف ہے، اگر آپ ان کے بڑے علماء کے اندر دیکھیں گے ان کے اندر تصوف موجود ہے. تصوف کے اندر جس میں کہ وحدت الوجود جیسے عقیدے موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ ان کے علماء میں، ان کے بزرگوں کے اندر پائیں گے. اسی طرح موجودہ زمانے میں ان کے جو عام چلہ پر نکلنے والے، دعوت پر نکلنے والے لوگ ہیں، آپ ان کا بھی اگر طریقہ اور منہج دیکھیں گے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو پہلی بات تو ان سے دور رہنا چاہیے. اور جو بات انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ناراض ہو گئے سوال کرنے سے، تو یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے. ان کو سوال کرنے والے لوگ پسند نہیں ہوتے ہیں. آپ یہ بات میں کئی لوگوں سے سن چکا ہوں، بلکہ کئی لوگ اسی وجہ سے تائب ہو گئے. تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جاتے تھے، جب کوئی چیز، کوئی اشکال ان کو دکھا، انہوں نے سوال کیا تو ان کے اوپر ناراض ہو گئے، کیونکہ ان کو سوال پسند نہیں ہے. ان کو پسند یہ ہے کہ جو کیا جا رہا ہے بس ویسے ہی کرتے رہو، ان کے ساتھ چلتے رہو. تو یہ کوئی عجیب و غریب چیز نہیں ہے. تو پہلی بات تو ان کے ساتھ جانا ہی کیوں، جن کا عقیدہ اور منہج صحیح نہیں ہے. تو عقیدہ اور منہج تو بنیاد ہے ہماری شریعت کے اندر، دیگر تمام اعمال کی بنیاد عقیدہ اور منہج پر ہے. تو جب جن لوگوں کا عقیدہ اور منہج صحیح نہیں ہے ان کے ساتھ جانا ہی کیوں، تو ان سے دور رہیں آپ. اور جب آپ نے سوال کیا اور اس طرح سے ری ایکشن آیا تو اسی سے آپ سمجھ جائیے کہ جو ہے ان کا طریقہ کار کیا ہے. تو اس پر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا یا جو ہے ان کا ری ایکشن، رد عمل اچھا نہیں رہا اس پر، تو آپ کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ مت جائیے. جی 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 محمد توصیف بھائی. جی ٹھیک ہے، خیر توصیف بھائی انمیوٹ نہیں کر پا رہے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں ان کو جواب مل گیا ہوگا. عرفان سسودیا، میں نے آپ کو ایڈ کیا، آپ اپنا سوال کریں. عرفان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اگر کسی عورت کے شوہر کی اگر وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اگر عدت نہیں کرنی رہتی ہے تو 40 قدم جنازے کے پیچھے چلا دیتے ہیں، پھر عدت نہیں کرتی. تو کیا شریعت میں ہے کہ جائز ہے کیا؟ نہیں، بالکل بھی جائز نہیں ہے. دیکھیے، عورتوں کے لیے پہلی بات تو ویسے بھی اتباع الجنائز یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. جنازے کے پیچھے جانے سے عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ کام مردوں کا ہے. یہ جو حکم ہے جنازے کے پیچھے جانا یا جنازے کے پیچھے جانے پر جو ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ حکم مردوں کے لیے ہے. اور باقاعدہ طور سے صراحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع الجنائز سے عورتوں کو منع فرمایا ہے. تو یہ شرعاً جو ہے یہ چیز جائز نہیں ہے. دوسری بات، آپ کا یہ کہنا کہ وہ عورت کو اس کے شوہر کے جنازے کے پیچھے چلا دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ عدت سے بری ہو جاتی ہے، یہ ایک نئی بدعت ہے. یہ پہلی بات تو جنازے کے پیچھے ہی جانا اس کا جائز نہیں ہے. دوسری یہ نئی بات ہے اور شریعت کے حکم کو بدلنا ہے. جیسے شریعت میں ہے کہ عورت کے شوہر کی وفات ہو تو عدت گزارے گی 4 مہینہ 10 دن. اب اس حکم کو بدل کر کے اس کی جگہ پر دوسرا حکم لانا یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جو پہلے والا مسئلہ ہے جنازے کے پیچھے جانا، ٹھیک ہے اس میں مخالفت ہے، لیکن یہاں پر تو دین کو بدل ہی دیا گیا. ایک حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ پر دوسرا حکم لایا جا رہا ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور حکم بھی لائے تو وہ بھی غلط حکم لائے. جی ہاں بالکل. جی دیکھیے بھائی، یہ صرف حرام کہہ کر کے ہمیں آگے نہیں بڑھ جانا ہے. اللہ کے دین کو بدلنا یہ تو مطلب کفر کی طرح سے ہے. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے اللہ کے دین کو بدل رہا ہے، کسی حکم کو کینسل کر کے اپنی طرف سے نیا حکم لا رہا ہے، تو یہ تو کفر ہے. اور ایک اور سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی کر لیجیے. ویسے کہاں سے بول رہے ہیں آپ، اگر ممکن ہو تو بتا دیں. ہمارے یہاں پہ مسجد میں اگر نابالغ بچہ اگر کوئی اقامت دیتا ہے تو اس کو منع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ ایک تو یہ نماز 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور دوسری بات بولتے ہیں کہ ناک پاک ہے یا پاک ہے اس کی حالت ان کو معلوم نہیں رہتی ہے. تو کیا شیخ ان کی اقامت دینا صحیح ہے کیا؟ شیخ نے آپ سے پوچھا کچھ سوال، وہ بتائیے پھر جواب دیتا ہوں. جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں عرفان بھائی؟ میں باہر سے تعلق؟ لاڈنو راجستھان سے. اچھا راجستھان سے. ہاں بارک اللہ فیکم. دیکھیے بھائی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بچے مسجد میں جاتے تھے، یہاں تک کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو گود میں ہوتے تھے وہ بچے بھی جاتے تھے، اس سے بڑے ہوتے تھے وہ بچے بھی جاتے تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے تھے، وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں گئے تو وہ آپ کے پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے سجدہ اپنا تھوڑا لمبا کر دیا تاکہ وہ فارغ ہو جائیں کھیل کر کے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں۔ تو اور بھی کئی واقعات ہیں اس طرح کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی کو، جن کا نام امامہ تھا، ان کو اپنے گود میں اٹھا رہے ہیں۔ جب رکوع سجدے میں جا رہے ہیں تو زمین پر رکھ دے رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں تو اٹھا لے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں کا مسجد میں آنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، لہٰذا بچوں کو مسجد سے روکنا نہیں چاہیے بلکہ بچوں کو مسجد سے جوڑنا چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بچوں کے والدین کو چاہیے کہ بچوں کو پاک صاف رکھیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ بچوں کو اگر مسجد میں نہیں آنا ہے تو گندا رکھو، آپ پیشاب پیخانہ صاف نہ کرو، ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ چلو مسجد میں نہیں لانا ہے ان کو، تو کیا مسجد میں نہیں لانا ہے تو ان کا پیشاب مت دھو، ان کو پیشاب میں لت پت رکھو؟ یہ تو ویسے بھی شریعت میں مطلوب نہیں ہے بھائی کہ بچے کے جسم پر پیشاب لگا ہوا ہے نہ دھو، تو اس کا مسجد میں آنے نہ آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد میں نہیں آنا ہے تب بھی اسے پیشاب پیخانے سے اور گندگیوں سے صاف رکھنا ہے۔ تو بچوں کے والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ہر حال میں پاک صاف رکھیں۔ تو اصل میں یہ تصور ہی نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر کہ بچے کے جسم پر پیشاب لگا ہوا، یہ تصور نہیں ہے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ تو بچے کو مسجد کے اندر لایا جائے گا، اس کی تربیت کی جائے گی، خاص طور سے اس زمانے میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے یہ چیز کہ بچوں کو بچپن سے ہی مسجد سے جوڑا جائے، نماز سے جوڑا جائے، دین اور ایمان سے جوڑا جائے، کیونکہ اس زمانے میں جہاں پر بے دینی عام ہو رہی ہے وہاں پر ضروری ہے کہ بچوں کو بچپن سے اس بات کی تربیت کی جائے کہ وہ مسجد سے جڑیں۔ تو بچوں کو مسجد سے نکالنا نہیں ہے، بچوں کو مسجد میں لانا ہے، اور بچے باقاعدہ جماعت میں نماز پڑھیں گے۔ اگر بچے مسجد میں پہلے پہنچ رہے ہیں، جہاں پہ انہیں جگہ مل رہی ہے وہاں پہ نماز پڑھیں گے، کوئی ان کو پیچھے بھی نہیں ہٹا سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ جی 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 جزاک اللہ خیر۔ جی عرفان بھائی۔ شیخ اگر یہ ان کو اگر بولا جاتا ہے تو وہ لوگ بولتے ہیں آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے ان کے بارے میں، اگر حدیث ہے تو اس پہ آپ پیش کیجئے۔ بھائی ایک دو دلیلیں تو میں نے آپ کو ابھی بتایا، آپ یہی جا کے ان کو سنائیے۔ اور پھر وہ بھی حدیث یہ لوگ دیتے ہیں کہ پہلے سب مردوں کی اقامت نہیں دے سکتے، اور صفوں میں پہلے صف میں آگے کی صف میں مرد کھڑے ہوں اور وہ بھی جو زیادہ علم رکھنے والے ہوں، اس طور ان چیزوں کو دلیل اس سب کا جواب میں کئی بار دیا ہوں، لیکن دیکھیے شیخ، جو وہ حدیث ہے لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، کہ جو لوگ عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، وہ امام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھ سے قریب کھڑے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو بڑے لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ امام سے قریب ہو کر کے کھڑے ہو۔ تو کیا اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ وہ چاہے جب آئیں، تاخیر سے آئیں، جلدی آئیں، ان کی جگہ پکی ہے امام کے پاس؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی آؤ تاکہ امام کے پاس آپ کو جگہ ملے۔ اب اگر وہ جلدی نہیں آ رہے ہیں تو اس حدیث پر وہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں کہ میرے پاس یا امام سے قریب جو عقل مند اور ہوشیار لوگ ہیں وہ امام سے قریب کھڑے ہوں۔ یہ حکم ان کو دیا جا رہا ہے، اگر وہ جلدی نہیں آ رہے ہیں تو اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں پہلے پہنچ گیا، صف میں جگہ اپنی جو ہے صف میں کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا، اپنی جگہ لے لیا تو بعد میں آنے والا شخص اس کو اٹھا سکتا ہے۔ بالکل نہیں، یہ عام قاعدہ ہے کہ مسجد میں ہر مسلمان کا برابر حق ہے۔ جو پہلے پہنچے گا وہ جگہ اس کی ہے، اس جگہ پر استحقاق اس کا ہے۔ جب تک وہ نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہو جاتا ہے، جب تک وہاں سے نکل نہیں جاتا ہے، تب تک وہ جگہ اس کی ہے۔ اور اس میں بچوں، بوڑھوں، جوان کے درمیان فرق نہیں ہے، سب لوگ اس میں برابر ہیں۔ تو دلیل اگر چاہیے تو دلیل ان لوگوں کو دینا ہوگا
जो लोग बच्चों को आने से मना करते हैं, बच्चों को आने की बात जो करते हैं, दलील उनको नहीं देना है, क्योंकि वो तो अस्ल पर कायम है। बच्चे भी मुसलमान हैं, मुसलमानों की जमात में शामिल है, और ये हुक्म तमाम मुसलमानों के लिए है। लिहाजा दलील उन्हें देना है जो बच्चों को मना करते हैं। जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अल्लाह आपको जज़ाक दे। असल में शेख हमको यहाँ पे टाइम नहीं मिलता, बहुत कोशिश करते हैं हम जुड़ने के लिए, लेकिन नहीं जुड़ पाते, क्योंकि हमारे नमाज का वक्त भी आप जैसे लाइफ में आते हैं उस टाइम हमारा नमाज होती है, इसलिए बहुत कम वक्त मिलता है, कभी कभी मिलता है। लेकिन 1 घंटा भी होता है नमाज का वक्त। आ जाइए करें इंशाल्लाह, कभी कभार ज्वाइन हो जाएंगे, हम आपको ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह जैसे आप नजर आएंगे। ठीक है इंशाल्लाह शेख, जरूर करिए। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए, अल्लाह आपको इज़्ज़त खैर दे। इसी तरह मैं अपने तमाम नाज़रीन का भी शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे, अपने सवालात किए। इंशाल्लाह कल की स्ट्रीम में हमारी मुलाकात होगी। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।